ये सुनसे की कादिर नामी देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं हूँ आपकी होस्ट अरूज बाबर। जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं, हम मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ एरियाज़ में जाते हैं, मुख्तलिफ गाँव में जाते हैं और बहुत से ऐसे हमें खिदमत गुजार लोग मिलते हैं जो मुख्तलिफ तरह से खुदा की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज हम ब्लू एरिया इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी को मैं आपसे मिलवाने को हूँ जिनके बारे में जानकर मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। मेरी मुराद रेवरेंड सैमसन सुहेल साहब हैं, जो कि UGA में पेस्टरल हैं और UCC में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। तो आइए व्यूअर्स, इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आज हमारे ऑफिस में आए हैं। मैं आपके साथ साथ खुदा के खादम पास्टर बाबर इमैनुअल का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज ये मुनासिब जाना कि आज इस प्रोग्राम में वो मुझे भी मदऊ करें। खुदावंद का शुक्र हो। चूँकि आप UGA में एज अ पास्टरल खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो मुझे आप बताइए कि इसका आगाज़ कैसे आपने किया और खुदा ने आपको क्या बोझ दे रखा है, आपका विजन क्या है? बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं चूँकि मेरे वालिदैन ऑलरेडी खिदमत में थे, तो कई बार मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे कि आपको हमने खिदमत के लिए चुना है और हमने आपको मखसूस किया हुआ है। लेकिन मैं उनसे यही कहता था कि ठीक है, ये आपकी तरफ से तो अच्छी बात है, ये आपका एक बोझ है, लेकिन जब तक खुदावंद मुझे नहीं बुलाएगा उतनी देर तक मैं खिदमत में नहीं आऊँ। बिल्कुल सही आपने कहा। और हम देखते हैं कि हमने खुदा को नहीं चुना, बल्कि उसने हमें दुनिया में से चुन लिया। तो आपकी बहुत अच्छी बात। और उसके साथ साथ जब खुदा हमें चुनता है तो हमारी फैमिली की सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लाइक हमारे पेरेंट्स और हमारे जो बहन भाई होते हैं, उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो फिर मैंने खिदमत का आगाज़ जो है प्रॉपर बुलाहट से किया। खुदावंद ने मुझे बुलाया और फिर मैं प्रॉपर तौर पर सेमिनरी में गया। तो मैंने ज़ारपत बाइबल सेमिनरी से बैचलर ऑफ थियोलॉजी भी किया और मास्टर ऑफ डिविनिटी भी किया और MTH अभी मैं कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं अभी MTH के आखिरी मरहल में हूँ और फ्यूचर में भी मैं PhD प्रॉपर तौर पर कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं इस खिदमत को कर रहा हूँ ताकि खुदावंद की इस खेत में मैं प्रॉपरली तौर पर खुदावंद की खिदमत कर सकूँ। तो UGA में मैंने खिदमत का आगाज़ अपनी सेमिनरी के बाद किया और इसमें बतौर पास्टर मैं खिदमत कर रहा हूँ इस्लामाबाद में G72 में। यहाँ पर मेरा एक चर्च है और उसमें मेरे पास खुदावंद के फजल से 148 फैमिलीज़ हैं जिनके साथ मैं मिलकर खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ और अरसा दराज से इसी खिदमत में इन्वॉल्व हूँ और खुदावंद पिछले 18-19 साल से मुझे इस खिदमत में इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। खुदा के नाम को जलाल मिले। और अक्सर इस चीज़ पे मैं बात करती हूँ और मैं समझती हूँ हर एक का व्यू लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं समझती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। जैसा कि आपने सेमिनरी की बात की, खुदा ने तो आपको चुना और आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट की, लेकिन आपने क्या किया, इसकी तालीम को भी हासिल किया। तो मुझे ये बताइए कि सेमिनरी करना एक खादिम के लिए कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि अगर आप प्रॉपरली अपनी फील्ड में अपने काम को नहीं समझेंगे तो आप अगर सीख कर अगर आप सिखाने के प्रोसेस में बगैर सीखे हुए चले जाएंगे तो मेरा ख्याल है मैं आप इफेक्टिव तौर पर जो है वो उनको सिखा नहीं पाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि सीख के सिखाने वाला एक अच्छा उस्ताद होता है। तो पहले आपको सीखना है, अच्छा सीखने वाला जो है जी वो ही अच्छा सिखाता भी है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम सीख कर आगे आए। तो वाकई जब हम किसी प्रोफेशन को देख लें, मेडिकल में देख लें, अगर हम टीचिंग प्रोफेशन में देख लें या किसी भी प्रोफेशन में देख लें, अगर हम उसमें जाना चाहते हैं और स्किलफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसकी हम एजुकेशन हासिल करें। पहले एजुकेट हो तो फिर। तो मैं समझती हूँ एक चरवाहा जो होता है, जो एक पास्टर होता है, उसकी तो खिदमत ही बहुत बड़ी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चूँकि आप UCC में आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, तो इसके बारे में भी हमें बताइए। UCC के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि UCC है यूनाइटेड काउंसिल ऑफ चर्चेस। यूनाइटेड काउंसिल ऑफ चर्चेस का आगाज़ जो है वो हमने 2006 में किया था और उसमें हमारा जो मेन विजन था कि किस तरह से हम जो है वो इनको एक फोरम पर तमाम चर्चेस को इकट्ठा कर सकते हैं।
تو یہ یونائٹڈ کونسل آف چرچز جو ہے ہماری جو ہے وہ تمام ڈینومینیشنز کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لانے کا ویژن رکھتے ہیں اور اس کو ہم نے جو ہے وہ سٹارٹ کیا 2006 میں اور 2006 میں جب ہم نے اس کا آغاز کیا تو جب آغاز ہوا تو اسی وقت ہمارے لیے ایک بڑا اچھا جو ہمارے خیال سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ہم ایک خیال جو ہے وہ اس طرح سے ہمارے سامنے آیا کہ ایک ہمارا کام تھا چرچز کا جس کے سلسلے میں ہم اپنے ڈپٹی کمشنر کے پاس گئے تو وہ ڈپٹی کمشنر بھی ہمیں وہی بات کہنے لگا جو آلریڈی ہم سوچ رہے تھے. وہ یہ کہنے لگا کہ جی مولانا حضرات اور ان کی تمام کی علماء مشائخ ہے جن میں ہم ایک بندے کو لنک کرتے ہیں تو وہ سب کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے, لیکن آپ کے یہاں پر مختلف چرچز ہیں, جگہ جگہ پر ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو آپ جب کرسمس اور ایسٹر ہوتا ہے اس پہ سیکیورٹی کے لیے تو آپ درخواستیں لے آتے ہیں, لیکن کیا آپ کا کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ایک وائس مین کے طور پہ سامنے آئے اور ہم سب تک اس معاملات کو سرکولیٹ کر سکیں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک یونٹی فورم ہو. اور اس کے اوپر جب انہوں نے یہ بات کی تو یہ ہمارے جو ہے نا ارادے کو اور انہوں نے پختہ کر دیا کہ واقعی اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تمام چرچز کا ایک یونٹی فورم جو ہے وہ مرتب کریں جس سے ایک آواز سے ہم سب کو جو ہے وہ ساری پیغام کو جو ہے پہنچا سکیں. تو دین ہم نے 2006 سے لے کر جب 2018 تک ہم اس سارے کام کو کرتے رہے تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے شروع میں جب کیا تو صرف 4 چرچز ہمارے ساتھ, 4 مختلف ڈینومینیشنز ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ آئی تھی. تو پھر آہستہ آہستہ ہم نے اس ویژن کو سب کے ساتھ شیئر کرتے رہے. تو کرتے کرتے پھر یہ 20 چرچز آئے, پھر 35 چرچز آئے, اور ابھی خداوند کے فضل سے ہماری جو اس جو ہے آرگنائزیشن کا حصہ ہیں وہ 108 اسلام آباد کے مختلف چرچز ہیں جو ہم ایک پلیٹ فارم پہ ونس اے منتھ اکٹھے ہوتے ہیں. مل کر ہم سیمینارز کراتے ہیں, مل کر ہم نے کنونشنز بھی کروائی ہیں, مل کر ہم نے جو ہے وہ دوسرے آرگنائزیشنز کو, دوسرے چرچز کو, دوسرے تمام اداروں کو سپورٹ بھی کیا ہے, اور مل کر ہم نے پاسٹرز کے مسئلے بھی حل کیے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاسٹرز کے کئی مسئلے ہوتے ہیں, لائک جیسے نکاح نامے کے رجسٹر کو ایشو کروانا, ان کے لیے لائسنس لینا, اور پھر جو ہے وہ نادرا کے ساتھ ہمارے کئی ایشوز ہوئے ہیں جن کو ہم نے مل کر ریزالو کیا ہے. سی ڈی اے کے ساتھ ہمارے بڑے برتھ سرٹیفکیٹ پہ بڑے ایشوز ہوئے ہیں, ان کو ہم نے ریزالو کیا ہے مل کر. تو منسٹری آف ریلیجس افیئر کے ساتھ ہمارے کچھ مسائل تھے, ان کو ہم نے ریزالو کیا ہے. تو اس طرح سے ایک یونٹی فورم بنا, ایک اسلام آباد لیول پر ہم نے ایک آواز اٹھائی تاکہ ہم اپنی بات کو عوام جو ہے حکومت تک پہنچا سکیں, عوام بالا تک پہنچا سکیں, تاکہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہمارے مسئلے مسائل کیا ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. تو 2018 تک ہم اس سارے کام کو جو ہے بڑے بہترین طریقے سے کرتے رہے, اور اس میں روحانی طور پر ہم نے بہت زیادہ ترقی پائی. خادمین جو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے تو وہ اب ونس اے منتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, مسئلے شیئر کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں, گلے ملتے ہیں. تو یہ ایک ایسی جو ہے نا محبت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ابھی 2019 میں ہم نے جہاں ہم اسپرچول سائٹ پر کام کر رہے تھے, اب ہم نے ڈیولپمنٹ سائٹ پر بھی اس کام کو جو ہے وہ شروع کیا ہے. تو آپ ہمیں بتائیے کہ چرچز کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی, یہ اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو چرچز کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جتنے بھی چرچ ہیں وہ جہاں پر اسپرچول کام کر رہے ہیں وہاں وہ اس کے ساتھ ساتھ فلاحی کام بھی کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ٹائم تھا کہ چرچ نے بہت ساری چیزوں کو ڈیولپ کیا ہے. اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ہسٹری میں بہت سارے چرچز نے ایجوکیشن پہ کام کیا ہے, ہیلتھ پہ کام کیا ہے, اور مختلف فلاحی کام کر کے آرفنیج سینٹرز بنائے ہیں, بیوہ عورتوں کی ہیلپ کی ہے, بہت سارا کام چرچ نے کیا تھا. لیکن یہ ایک ویو چلتی گئی, لیکن یہ ویو ایک ٹائم آ کر بلاک ہو گئی, اور دین اب دوبارہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ویو چلے, اور چرچ جہاں پر اسپرچول کام کر رہا ہے
وہاں وہ ڈیولپمنٹ سائڈ پہ بھی اپنی نظر کو دوڑائے اور دیکھے کہ کہاں کہاں چرچ جو ہے وہ سٹینڈ لے سکتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ویو چلتی ہے تو پھر ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے اس ویو کو دیکھ کے کہ ہم بھی اس میں اپنا پارٹ جو ہے وہ دیں, جی ضرور ہم اس میں حصہ لیں. بالکل. تو اسی سلسلے میں ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس کے اوپر ہم چرچز کو ایک اویئرنیس دے رہے ہیں اور اس کو ہم نے نام دیا ہے کیچ. کیچ جو ہے لفظ یہ مختلف لفظوں سے مل کر ہم نے بنایا ہے. یہ کیچ لفظ ہے کمیونٹی اویکنگ تھرو چرچ, کہ کیسے کمیونٹی جو ہے وہ اویک ہو سکتی ہے چرچ کے ذریعے سے, چرچ کے ذریعے سے. کیونکہ چرچ اب وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ دیکھیں کہ چرچ کے پلیٹ فارم کو مختلف لوگ استعمال کر رہے ہیں, لائک این جی اوز ان کو استعمال کر رہی ہیں, لائک پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ چرچ کو استعمال کر رہے ہیں. ہر آپ برادری سسٹم کو دیکھیں وہ نہیں رہا ہے, چودھری سسٹم ختم ہو گیا. اب ایک ہی جگہ رہ گئی ہے جہاں سے عوام جو ہے وہ آواز سن رہی ہے اور سمجھ رہی ہے اور قبول کر رہی ہے, اور وہ ہے آپ کا چرچ کا پلیٹ فارم, اور وہ ہے آپ کا پریسٹ جو آپ بات کر رہا ہے. پریسٹ کی بات سنی جا رہی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ پریسٹ کی اگر بات سنی جا رہی ہے تو پریسٹ کے ساتھ کئی لوگ آ کے اپنے مسئلے مسائل بھی شیئر کر رہے ہیں. تو جب وہ شیئر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ پریسٹ صرف یہ کہے کہ میں نے صرف دعا کرنی ہے. اگر وہ پریکٹیکلی طور پہ کچھ ان کے ساتھ ان کی ہیلپ میں جا سکتا ہے تو پھر اس کو ہیلپ کرنی چاہیے. تو اس سلسلے میں ہم چرچز کو اویئر کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں بھی اپنا جو ہے فعال کردار ادا کریں. تو اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم اب چرچز کی جو ہے نا کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں. اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک پاسٹر جو ہے ہم ایک پاسٹر کو بھی مضبوط کریں, ہم اس کی ایڈمنسٹریشن کو بھی اسٹرانگ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے چرچ کو بھی اسٹرانگ کریں. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چرچ, پاسٹر اور یہ ایڈمنسٹریشن کیسے اسٹرانگ ہو. تو اس کیچ پروجیکٹ میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم چرچز کے پاسٹرز کو یہ انکریج کر رہے ہیں کہ وہ پڑھیں ایجوکیشن میں. اگر انہوں نے میٹرک کیا ہے وہ بی اے کریں, بی اے کیا ہے ایف اے اپنا وہ ایم اے کریں, ٹھیک ہے. تو وہ پڑھیں اور اس پڑھنے میں جو فیس ہے وہ ہماری یونائٹڈ کونسل آف چرچز پاسٹرز کو دے دیں. اور اس میں دوسری سائڈ پر ہم چاہ رہے ہیں کہ اسپرچول اینگل میں بھی اگر انہوں نے سرٹیفکیٹ آف تھیولوجی کیا ہے تو وہ ڈپلوما آف تھیولوجی کریں, ڈپلوما آف تھیولوجی کیا ہے تو وہ بیچلر آف تھیولوجی کریں, بیچلر آف تھیولوجی کیا ہے تو وہ ماسٹر آف ڈیونٹی کریں, پی ایچ ڈی تک پڑھیں تو ہم فیس ان کی پے کریں گے. تو اس طرح سے ہم نے ایک پاسٹر کی کیپیسٹی کیا کر دی, بلڈ کر دی. دین دوسری سائڈ پر ہم ایڈمنسٹریشن میں چرچ کو کیسے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں ہم چرچ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چرچ اپنا ایک آفس بنائے, چرچ پراپرلی رجسٹرڈ ہو, چرچ کی پراپرلی ایک سٹرکچر ڈیولپ ہو, چرچ کا ایک ایڈمنسٹریشن جو سلسلہ ہے اس کو بحال کیا جائے. ہر چرچ کے پاس ایک آفس ہو, اس آفس میں ان کے پراپر جو ہے وہ سٹاف جو ہے وہ ہو, اور وہ سٹاف آپ جتنے آپ کے چرچ کے ہی بچے ہیں ان کو بے روزگاری سے نکال کے سٹاف کو اس میں ہائر کر دیں تاکہ آپ کے وہ جو بچے ہیں بے روزگار ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہو جائیں, وہ بھی اس میں انوالو ہو جائیں اور وہ چرچ کی خدمت کرنا سیکھیں. اس طرح سے آپ نے ایک پاسبان کی کیپیسٹی بلڈ کی, اس کے بعد آپ نے ایک جو ہے وہ چرچ کی ایڈمنسٹریشن کو سٹرانگ کیا. دین آپ کانگریگیشن کی طرف آئیں تو کانگریگیشن کو آپ پراپرلی اس طرف لے کر جائیں کہ کانگریگیشن اس بات کو ریالائز کرے کہ ہمیں اپنے ماحول کو بہتر بنانا, لائک جیسے ہم انوائرمنٹ کو پروٹیکشن دیں, لائک پیس بلڈنگ کرنا ہے, لائک جیسے پیس بلڈنگ سے مراد کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا. تو یہ وہ تعلیمات ہیں, یہ وہ ساری ڈیولپمنٹ میں اب چرچ جب اس بات کے لیے کھڑا ہو جائے گا کہ وہ معذور بچوں کی جو ہے وہ سپورٹ کرے, بیوہ عورتوں کی سپورٹ کرے, وہ جو ہے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ وومن پروٹیکشن سینٹرز بنائیں, چلڈرن پروٹیکشن سینٹرز بنائیں, بچے جو پڑھ نہیں سکتے ان کو فیسز مہیا کریں, ان کو اسکالرشپ دیں. تو اس سے چرچ جو ہے, چرچ کے بچے جو ہیں وہ دوبارہ سے اویک ہو جائیں گے, وہ کھڑے ہوں گے اور وہ چرچ کے ساتھ وہ کبھی بھی چرچ کو نہیں بھولیں گے. اور وہ چرچ جب ان کے لیے کچھ کرے گا تو پھر چرچ جب ان کے لیے کچھ کرے گا تو پھر یقینی طور پہ وہ بھی چرچ کے لیے کچھ کریں گے.
وہ بھی چرچ کے لیے کچھ کریں گے. ادروائز ہم چرچ گلا کرتا ہے کہ جی بچے جب پڑھ لکھ جاتے ہیں ڈاکٹر بن جاتے ہیں وہ ہمیں پوچھتے نہیں. لیکن آپ سوچیں کہ ان ڈاکٹرز کو بننے میں وہ آپ نے کیا کردار ادا کیا. تو آج چرچ کلیم کرتا ہے کہ جی کلیم کر رہا ہے چرچ کہ جی بچے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ نہیں ہوتے چرچ کے ساتھ. تو چرچ کے ساتھ کیوں نہیں اٹیچ ہو رہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ نے ان کو کوئی سپورٹ نہیں کی. Can you share an example کس طرح سے آپ پریکٹیکلی اس پہ کام کر رہے ہیں؟ جی میں اس پہ آپ کو پریکٹیکلی جو بات بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے دیکھیں جب ہم بات کر رہے ہیں کہ چرچز کو ڈیولپمنٹ کی تو دیکھیں اگر اب آپ ایک ایشو کو ہائی لائٹ کرتے رہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو پھر ٹھیک کیا ہے اس کو ثابت بھی کرنا ہے. تو ہم اکثر اوقات یہ کہتے جا رہے ہیں کہ چرچ ٹھیک نہیں ہے, چرچ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, چرچ چیزیں صحیح نہیں کر رہا ہے. تو جو چیزیں صحیح ہیں وہ ایک نمونہ کے طور پہ, ایک ماڈل کے طور پہ آپ سامنے دیں. تو اس پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ بڑے براڈر لیول پہ ابھی کام نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس وسائل اس طرح سے نہیں ہے. تو ہم نے تقریباً 10 چرچز کو اس کام کے لیے چنا ہے جن کو ہم پائلٹ کے طور پر, پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ ہم اس کو کر رہے ہیں. اس میں ہم 10 چرچز کو ماڈل بنا رہے ہیں تاکہ یہ 10 چرچز ہوں وہ ایک ماڈل کے طور پہ ہوں, اور ان 10 چرچز کو ہم پورے پاکستان میں ماڈل کے طور پہ رکھیں کہ دیٹس کال چرچ. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ چرچ کیسے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں کام کرے گا تو اس کا بھی ہم ماڈل سٹرکچر دیں, اور اس میں یہ نہ لگے کہ چرچ جو ہے وہ این جی او بن گیا. تو ہم نے چرچ کو این جی او نہیں بنانا, چرچ کو چرچ ہی رہنے دینا. اور چرچ کو کیسے ہم چرچ رکھیں گے جب ہم اس کی جو ہے مین جو کمپوننٹس ہیں ان کو ہم بیچ میں بالکل ہائی لائٹ کر کے ان کو ماڈل کے طور پر دنیا کے سامنے لے کے آئیں. تو اس میں ہم چرچز میں سے صرف ہم نے ابھی 10 چرچز کو چنا. ان 10 چرچز میں ہم پاسٹر کی بھی جو ہے وہ کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں, اس کی ایڈمنسٹریشن بہتر بنا رہے ہیں, ان کا ایک پراپر آفس بنا رہے ہیں. ان میں جو ہے نا وہ بچوں کو جو ہے بے روزگار بچوں کو انہی کے چرچ کے بچوں کو بیچ میں انوالو کر رہے ہیں. ان کو مختلف ٹریننگز کرا رہے ہیں, ان کو لائک ہم پیس بلڈنگ پہ ٹریننگ کرا رہے ہیں, ہم ان کو جو ہے وہ انوائرمنٹ پروٹیکشن پہ ٹریننگ کرا رہے ہیں, کمیونیکیشن سکل پہ ٹریننگ کرا رہے ہیں, گورننس آف مینجمنٹ پہ ٹریننگ کرا رہے ہیں, پرپوزل رائٹنگ پہ ٹریننگ کرا رہے ہیں, رپورٹ رائٹنگ پہ ٹریننگ کرا رہے ہیں, اور مختلف ایسی ٹریننگز سیمینارز کروا کے ان کو ان کی کیپیسٹی کو بلڈ کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی کیریئر کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں جو ہمارے چرچ میں ہیں وہ اس میں انوالو ہوں اور وہ اپنے چرچ کو خود آن کریں. آج دعویٰ تو کیا جا رہا ہے کہ چرچ آپ کا ہے آپ کا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ لگ رہا ہوتا ہے کہ پاسٹر ہی سارے کام کو کر رہا ہے اور پاسٹر کی فیملی کر رہی ہے. لیکن کیسے بچے جو ہیں وہ اس بات کو فیل کریں کہ یہ چرچ ہمارا ہے؟ وہ اسی طرح ہوگا جب آپ ان بچوں کو اپنے سارے معاملے میں انوالو کریں گے. تو اس میں ہم کیسے انوالومنٹ بنائیں گے؟ یہ اس طرح سے یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو چرچ کے مختلف ڈیولپمنٹ کے کاموں میں یوز کریں تاکہ ان کے ساتھ ان کی بے روزگاری بھی ختم ہو, ان کو کچھ وسائل بھی ملے. کیونکہ آج اگر ہم چرچ کلیم کر رہا ہے کہ جو ہے وہ عوام جو ہے وہ چرچ کو فائنینشلی سپورٹ کرے, تو اس سے پہلے ہمیں چرچ کے لوگوں کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ وہ چرچ کو بعد میں سپورٹ کرنے کے قابل ہو سکے. تو اس طرح سے ابھی ہم جو اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ 10 چرچ ماڈل کے طور پہ سامنے آئے اور اس پر ہمارا پراپر کام شروع ہو. تو یوتھ کو آپ کس طرح اس میں انوالو کر رہے ہیں؟ ہاں جی, یہ ایک بڑا زبردست آپ نے سوال کیا ہے کہ یوتھ کو آپ کیسے انوالو کریں. تو یوتھ کو ہم اس طرح سے انوالو کریں کہ ہم یوتھ کے لیے کچھ پروگرامز ہم نے مرتب کیے ہیں. اس میں ہم یوتھ کے لیے ایک پہلا پروگرام ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں انٹرنشپ پروگرام, جس میں ہم جتنے بچے ہمارے پڑھے لکھے ہیں ہم ان کو انٹرنشپ پروگرام میں ڈال رہے ہیں. اس انٹرنشپ پروگرام میں ہم یہ کرتے ہیں کہ مختلف مسیحی اداروں میں ان بچوں کو انٹرنشپ کے لیے بھیج رہے ہیں, اور وہ مختلف میں انٹرنشپ کر رہے ہیں, لائک ایچ آر میں, ایڈمن میں, آئی ٹی میں, اس میں اپنا جتنے بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو آفیشلی فیلڈز میں ریلیٹڈ لوگ ہیں اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں وہ اگر وہ اپنی انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں
تو وہ ان کے لیے ہم انٹرنشپ پروگرام جو ہے وہ مرتب کیا ہے. اس میں ایک بچے کو ہم پر منتھ 10,000 روپیز پے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچہ جو ہے وہ سیکھ بھی رہا ہوتا ہے اپنے کام کو. تو اس طرح سے ہم اپنی یوتھ کو بے روزگاری, کیونکہ اب کئی بات ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ پڑھ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے, ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, اور جب ایکسپیرینس نہیں ہے تو ان کو جابز نہیں ملتی ہیں. تو پھر اگر ہم ان کی ایکسپیرینس انٹرنشپ کے ذریعے سے ان کے لیے پیدا کر دیں تو ان کے لیے جاب اپرچونٹیز کھل سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو دوسرا پروگرام ہم یوتھ کے لیے مرتب کر رہے ہیں وہ ہے اسکالرشپ. تو اسکالرشپ ہم مہیا کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان بچوں کو اسکالرشپ دے کر ہم ان بچوں کو اس میں جو بچے ہمارے بی اے کر جاتے ہیں اس سے آگے جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کے لیے ہم ان کو اسکالرشپ 6 سے 7 لاکھ 8 لاکھ کا اسکالرشپ بھی مہیا کر رہے ہیں. اور اس کے لیے میں پراپرلی اس کے اوپر ہم ایک ڈاکومنٹری بھی ہمارے پاس ہے, کسی وقت خداوند نے چاہا وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ کس طرح سے ہم بچوں کو جو ہے وہ اسکالرشپ بھی کروا رہے ہیں. اس کے بعد جو تیسرا پروگرام ہم یوتھ کے لیے کر رہے ہیں وہ ہے کہ ان کے لیے سی ایس ایس کی فیسز مہیا کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے ڈائریکٹ سی ایس ایس کریں اور وہ مختلف جگہوں پہ گورنمنٹ جو ہے آفیشلز جو ہے وہ بن سکیں اور ڈائریکٹلی وہ 18ویں 19ویں گریڈ میں جا کر وہ آفیسر لگ سکیں. تو اس کے لیے فیسز بہت مہنگی ہیں, ان فیسز کا ہم ریز کر رہے ہیں تاکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ سی ایس ایس بھی کرے. اس کے ساتھ ہم یوتھ کے لیے ایکسپوئر وزٹس مہیا کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ایکسپوئر ہو. اس میں ہم نیشنل لیول پہ بھی ان کے لیے ایکسپوئر وزٹ لا رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم یوتھ کے لیے ایکسپوئر وزٹ لا رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم یوتھ کو اس میں انوالو کر کے ان کو امپاور کر رہے ہیں کہ کیونکہ آپ پتہ ہے کہ یہ یوتھ ہی ہے جو ہماری کلیسیا پاکستان کی ابھی ریڑھ کی ہڈی ہے اور ہمارا فیوچر ہے. تو اگر ہم نے اپنے فیوچر کو سیو کرنا ہے تو ہمیں اپنی یوتھ کو مضبوط کرنا ہوگا, ان کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا تاکہ ہماری کلیسیا آگے جو ہے وہ مضبوط ہو سکے. جی, تو کس طرح کلیسیا پاکستان جو ہے وہ معاشی بحران سے باہر نکل سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا اور اس کے اوپر میں ضرور جو ہے وہ دیکھنے والوں کو بھی کہوں گا کہ آپ غور سے اس بات کو سنیے کہ ہم معاشی بحران سے کیسے نکل سکتے ہیں. جو کلیسیا پاکستان ہے ابھی ہم صرف جو ہے وہ زیادہ تر فوکس کر رہے ہیں جابز پر اور جابز کی طرف ہماری بڑی توجہ ہے اور ہم مختلف لوگوں کو بلکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جابز کی ہی طرف جاتے ہیں, جیسے گورنمنٹ جاب لینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا پرائیویٹ جابز لینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر کلیسیا پاکستان نے معاشی بحران سے نکلنا ہے تو وہ کو چھوٹے چھوٹے بزنس کرنے ہیں. تو ابھی چھوٹے چھوٹے بزنس جب ہم کرنا شروع کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم جو ہے وہ معاشی بحران سے نکل سکتے ہیں. تھوڑے سے زیادہ ہوتا ہے, جب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اکٹھا کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جی, تو اس میں یہ ہے کہ بہت ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑا پیسہ ہو, زیادہ پیسہ ہو تو ہم بڑے بزنس کریں. تو ہم چھوٹے چھوٹے بزنسز, ہوم بزنسز شروع کریں. اس سے ہم جو ہے نا جب بزنس میں ہم انوالو ہوں گے تو ہم یقینی طور پر ہم معاشی بحران سے. کون سے ایسے چھوٹے چھوٹے بزنس ہیں جو ہمارے لوگ سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں لائک جیسے ابھی گھروں میں پیکنگ کا کام ہے جی. لائک مجھے یاد ہے کہ میری کلیسیا میں ایک فیملی نے یہ کام شروع کیا تو وہ گھر میں ہی انہوں نے نمکو کو پیک کرنا شروع کیا, مسالہ جات کو پیک کرنا شروع کیا اور اس سے انہوں نے بہت سارے پیسوں کو ریز کیا. اس میں آپ جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ موم بتی بنانے کا کام ہو سکتا ہے. اس میں آپ دیکھیں ہماری کئی بچیاں ہیں جو سلائی سینٹرز میں سلائی سیکھ چکی ہیں لیکن وہ بالکل بیکار بیٹھی ہوئی ہیں, وہ اس کام کو کر سکتی ہیں. لائک شیشے پہ جو ہے نا کڑھائی کا کام جو ہے وہ لوگوں نے سیکھا ہوا ہے. لائک لکڑی کے ساتھ جو ہے وہ مختلف چیزوں کو مرتب کرنا وہ ہم گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا کافی کام ہیں جو کہ آپ جو ہے نا گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. اس سے جو ہے ہمارا جو ہے بزنس جو ہے وہ بڑے لیول پر بھی جا سکتا ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کیا. میں آپ کو بھی کہنا چاہوں گی کہ واقعی ہمیں چھوٹے سے چھوٹا چاہے ہم بزنس سٹارٹ کیا کریں وہ لیکن سٹارٹ کریں کیونکہ ہم فرسٹ سٹیپ سے ہی سٹیپ بائی سٹیپ ہم روف پہ جاتے ہیں, چھت پہ جاتے ہیں. اسی طرح پیک پہ بندہ آہستہ آہستہ ہی جاتا ہے. اگر ہم کہیں کہ جلدی سے ہم اوپر چلے جائیں تو اس طرح پاسبل نہیں ہے. سٹیپ وائز ہم جائیں تو پھر ہمارے لیے بینیفیشل ہوتا ہے, تو پھر ہم ایک مضبوط بنتے ہیں. تو پھر ضرورت اس بات کی کہ ہم چھوٹے سے چھوٹا بزنس ہی کیوں نہ سٹارٹ کریں لیکن ضرور اس کو شروع کریں. تو مجھے آپ بتائیے
کہ کلیسیا پاکستان کے اتحاد کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے یہ بھی بڑا زبردست سوال کیا، اور اس کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم کلیسیا پاکستان کے لیے اتحاد کے لیے جو یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا بوجھ ہے کہ جیسے ہم نے اسلام آباد میں تمام پاسبانوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا ہے، اب ہم نیشنل لیول پر جتنے بھی ہماری مختلف ڈینومینیشنز ہیں ہم ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں، اور ایک پلیٹ فارم پر لا کر ہم ان سب کو، کیونکہ کام سب ایک جیسا کر رہے ہیں، ہم سب روحوں کو جیتنے کا کام کر رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ نہ یہ کام ہمارا اپنا ہے، نہ یہ جو ہے نا وہ تعلیم ہماری اپنی ہے، یہ سب کچھ خدا کا دیا ہوا، اور یہ سارا کام خدا کا ہے، اور ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے، روحوں کو جیتنا۔ تو پھر وائی ناٹ کہ ہم ایک جگہ پر، جو ہم اپنی اپنی جگہوں پر رہ کر جو ہم مختلف فرقوں میں یا مختلف گروپس میں بٹے ہوئے ہیں، اگر ہم سب مل کر زور لگائیں تو ہم کلیسیا پاکستان کو ایک نمونے کے طور پر دنیا میں سامنے لا سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی ڈینومینیشنز ہیں اب ہم ان سب کو جو ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھا کریں، اور ان سب کو ہم ایک کلیکٹیو ویژن دیں، کلیکٹیو ویژن کی طرف جائیں کہ ہمارا مین گول کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے مائل سٹون بنانے پڑیں گے، ان مائل سٹونز پر ہمیں چل کر ہمیں اپنے گول کو اچیو کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے ایک گول سیٹ کرنا ہوگا کہ کیا گول ہے جس کے اوپر جو ہے نا ہم نے پہنچنا ہے۔ دیکھیں ایک ہدف ہونا چاہیے نا بندے کے پاس کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس کلیسیا پاکستان کے پاس ہدف نہیں ہے، تو اگر ہم سارے مل بیٹھیں گے تو ہم ایک ہدف بنائیں گے اور ہم سب مل کر اس گول کو اچیو کر پائیں۔ جیسے کہ ایک منزل تک جب ہم نے پہنچنا ہوتا ہے تو راستہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور کیا ہماری اس منزل کی طرف وہ راستہ جا بھی رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، لاسٹ پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گی، آپ کلیسیا پاکستان کو، ہماری یوتھ جو ہے ان کو، کلیسیا پاکستان کو، پاسٹرز کو کیا چیلنج دینا چاہیں گے؟ جی، میں کلیسیا پاکستان کو یہ چیلنج دینا چاہوں گا کہ کلیسیا پاکستان ابھی جو ہے وہ ایک کلیکٹیو وائس پر آئے، کلیکٹیو ویژن پر آئے، ایک کلیکٹیو گول پر آئے، تاکہ ہم سب ایک طرف ایک رخ میں زور لگائیں۔ اور یوتھ کو میں بتانا چاہوں گا کہ یوتھ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، اور کلام میں بھی لکھا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میں کلیسیا پاکستان کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ آپ ایک گول پر کھڑے ہو جائیں، ایک اچیومنٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیں، پیش کر دیں۔ جس دن ہم نے یہ کر دیا ہم معاشی بحران سے بھی نکل سکتے ہیں، ہم جو ہے نا ہماری جو ہماری آپس کی لڑائیاں ہیں ان سے بھی ہم نکل سکتے ہیں، ہم دوبارہ سے بحال ہو کر ایک دنیا کے نقشے پر پاکستانی کلیسیا جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ سکتی ہے اگر ہم سب مل کر ایک گول کی طرف زور لگائیں۔ اور وہ ویژن ایک ہی ہے کہ ہم نے مل کر روحوں کو بچانا ہے اور ان کو آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کرنا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ بہت خوبصورت باتیں آپ نے شیئر کی۔ یو آر سچ انسپائرنگ پرسنالٹی۔ مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے، اور بچپن میں ہم سٹوریز پڑھتے آ رہے ہیں، یونین از اسٹرینتھ، جی، کہ واقعی اتفاق میں کیا ہے، برکت ہے۔ تو جب ہمارے اندر اتفاق ہے، جب ہمارے اندر اتحاد ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جب ہم کام کرتے ہیں تو we can do everything۔ جیسے کہ پاس صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ خدا کا بندہ کیا کہتا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آج ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم مل کر کام کریں، کیونکہ ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، اس کا کلام بھی ایک ہی ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی ایک بنے۔ ہم سے محبت کی، اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، بیٹے نے ہم سے آ کے محبت کی تو کیا کیا، اپنی جان دے دی۔ تو اس نے کہا جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ تو اگر ہمارے اندر محبت ہے تو پھر ہمارے اندر اتحاد بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس، فار یور پریشیس ٹائم۔ مے گاڈ بلیس یو مور۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ سو ویورز، اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ عروج بابر کو دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی نیو پروگرام کے ساتھ، نیو گیسٹ کے ساتھ۔